अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 44। एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक रश था। वो एक हाथ से अपने सूटकेस का हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ से स्टिक पकड़े मतवाजन चाल चलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था, जबकि उसकी चाल में लड़खड़ाहट वाज़िया थी। वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो असगर साहब सरायत से उसकी तरफ बढ़े थे और उसे गले लगाया था। हमाद ने भी उनकी पुरजोशी पर उन्हें गले लगाया था। वेलकम टू पाकिस्तान माय सन, असगर अली ने इससे अलहदा होते हुए मोहब्बत से उसके चेहरे को देखकर कहा। थैंक्स डैड। मॉम कैसी हैं? हमाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी माँ भी ठीक है, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। कोई किसी दूसरे की सज़ा यूँ अपनों को भी दिया करता है भला? उसकी माँ का बताने के बाद उन्होंने शिकवा कुना लहजे में कहा। हदीद से मार खाने के बाद हमाद के जिस्म की पूरी 9 हड्डियाँ टूटी थीं। वो 3-4 माह यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसकी बाकी हड्डियां तो जुड़ गई थी, मगर बाइनी टांग में लगी चोट इस कदर शदीद थी कि उसकी टांग हरकत ही नहीं कर रही थी। इसकी इस टांग की हड्डी बुरी तरह डैमेज हुई थी। पाकिस्तान में 3-4 माह हॉस्पिटल में दाखिल रहने के बाद वो अमेरिका अपनी टांग के इलाज के लिए चला गया था। वहाँ पर बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाने के बाद भी उसकी चाल की लड़खड़ाहट दूर ना हो पाई थी। आप मेरी हालत देख रहे हैं। उस कमीने ने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक दफ़ा वो मेरे हाथ लग जाए, उसका ऐसा हाल करूँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। उसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगा। हमाद ने अपने हाथ में पकड़ी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए ज़ब्त से कहा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम वापस आ गए हो ना, अपना अधूरा इंतकाम पूरा कर लेना और इस बार किसी पर भी रहम ना करना। असगर अली ने उसके शाने पर अपना हाथ रखते हुए जहर हुंद लहजे में कहा। उनके अच्छे दिन खत्म हुए, अब सिर्फ उनके घरों में मौत का मातम होगा। हमाद ने अपने बाप की आंखों में देखकर एक अज़म से कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। असगर अली ने उसकी बात की तायद करते हुए फ़ौरन कहा और उसके साथ ही पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जबकि उनके पीछे मुलाजिम हमाद का सामान लिए उनसे 4 कदम के फासले पर चल रहे थे। माहम, वो जो खामोशी से किचन में खड़ी सूप बना रही थी, चेहरे पर कुछ उदासी के तासुरात वाज़िया थे। अपने नाम की पुकार सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा था। अपने पीछे खड़े अरसलान को देखकर उसने अपने शाने पर लिए दुपट्टे को फौरन सर पर ओढ़ा था। जी। माहम ने सर पर दुपट्टा लेते हुए एक नज़र उसे देखकर कहा, जो कि फ्रिज के साथ बनी स्लैब के साथ टेक लगाकर खड़ा था। चची की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ था इन्हें? अरसलान ने इसके संजीदा से चेहरे को देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं वो किस बात की टेंशन ले रही हैं। उनका बीपी शूट कर गया था। डॉक्टर के मुताबिक इन्होंने किसी बात को अपने जहन पर सवार कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। राबिया बेगम की हालत के बारे में बताते हुए माहम की आंखों में नमी सी दर आई। परसों रात उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। वो बेहोश हो गई थीं। आदिल साहब इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए थे। माहम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या कोई परेशानी है? चची ने तुमसे कुछ शेयर किया? अरसलान ने उसकी दबदबाई हुई आंखों को देखकर नरमी से पूछा। वो आयशा को छोड़ने इस्लामाबाद गया था। उसे वहाँ 1-2 और काम थे, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। आज सुबह ही उसकी वापसी हुई थी, जिस पर नूरीन बेगम से उसे राबिया बेगम की तबीयत का पता चला। वो उनके कमरे में गया था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, मगर वो गहरी नींद में सो रही थीं। अरसलान को उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न लगा, इसलिए वो माहम से उसकी खैरियत दरियाफ्त करने उसके पास चला आया। नहीं, बस खामोश है। माहम ने अपने हाथ की तरफ देखकर नजरें झुकाकर कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें क्या हो गया है, वरना वो तो एक पल चुप रहने वालों में से न थी। इट्स ओके माहम, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। वो बहुत जल्द सही हो जाएंगी। अरसलान ने इसे रोने की तैयारी पकड़ते देखा तो प्यार से समझाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इसके बाद से माहम ने ज़ेरे लब इंशाल्लाह कहा था और सर इस बात में हिला दी। बाहर गेट खुलने की आवाज़ आई थी और साथ ही गाड़ी के हॉर्न की। इसे उनके साथ साथ अपना ख्याल भी रखने का कहकर वो उजलत में बाहर की तरफ बढ़ गया। शायद बाहर कोई मेहमान आए थे। इसके जाने के बाद माहम भी अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए उनके लिए तैयार शुदा सूप बर्तन में निकालने लगी। जिस दिन से हदीद ने राबिया बेगम से 2 टोक लहजे में ज़ारा के बारे में इस्तफसार किया था, इन्हें उनकी हरकतों से वाकिफ़ होने से आगाह किया था, माहम के मुस्तकबिल की धमकी दी थी। राबिया बेगम हदीद से सही मायनों में खौफज़दा हुई थीं। वो इनके बारे में सब कुछ जान गया था। अगर वो किसी को कुछ भी बता देता तो वो अपनी बेटी समेत इस घर से भी हाथ धो बैठती। इन्हें मसलसल माहम की फ़िक्र खाए जा रही थी
کہ ان کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کی سزا ان کی بیٹی کو نہ ملے۔ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں تھیں، خوف زدہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماہم کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اپنے پکڑے جانے کے خوف سے ان کا پی چھوٹ کر گیا تھا۔ آج کھانا بہت مزے کا بنایا تھا تم نے، ویل ڈن، ہادی نے اس کے ہم قدم ہو کر چلتے ہوئے شاباش دینے والے انداز میں کہا۔ عمل نے اس کے بغیر طنز کیے نرم لہجے کو اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا، جہاں پر اسے غیر سنجیدگی کی کوئی رمق نظر نہ آئی تھی۔ تھینکس، عمل نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے پھیرتے ہوئے کہا۔ پچھلے 1 مہینے سے رات کا ڈنر وہ خود بہت شوق سے بنایا کرتی تھی۔ یہ اب اس کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لان میں واک کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ ابھی اسے یہاں آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ہادی وہاں آن پہنچا۔ ویسے ڈیڈ کے ساتھ ساتھ موم کو بھی تم نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ صبح شام عمل کرتی رہتی ہیں۔ اپنی بات کہنے کے دوران ہادی کا انداز شوق ہوا۔ سائرہ بیگم تو اب اس سے زیادہ عمل کا خیال کیا کرتی تھیں، اور اب ہادی کو اپنی ماں کی توجہ کے اس طرف مبذول ہونے پر کوئی جیلسی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ ماں کا بیٹا تو میرے قابو میں نہ آ سکا تو پھر کیا فائدہ؟ عمل نے اس کی بات سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آبرو اچکا کر بے اختیار کہا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ جانے کیوں اپنے دل میں آئے خیال کو اپنی زبان سے بیان کر چکی تھی۔ اس کی بات سے ہادی مسکرایا تھا۔ یعنی کہ تم مجھے بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ میں بھی سب کی طرح تمہارے گن گاؤں۔ ہادی نے اس کی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی وضاحت پر عمل ایک پل کے لیے سٹپٹا گئی۔ آج کل بیچارہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا اپنی شادی کی، جبکہ عمل اس سب سے بے خبر تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے عمل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور پھر دل ہی دل میں اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا۔ ہادی کا انداز دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خجالت نے آن گھیرا۔ میں تمہارے سارے مطلب خوب سمجھتا ہوں، بس یہ 2 مہینے ہی ہیں۔ حدید کی شادی کے ساتھ ساتھ تم اپنی شادی کی بھی تیاری کر لو، کیونکہ اس کے بعد میں کسی کی بھی نہیں سننے والا۔ حدید کے ولیمے پر تمہاری بھی رخصتی ہوگی۔ ہادی کا انداز آگاہ کرنے والا تھا۔ ایک پل کے لیے تو عمل حیران ہوئی، پھر دوسرے ہی پل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ کس کے ساتھ ہوگی میری رخصتی؟ عمل نے اپنے لبوں پر امڑ آتی مسکراہٹ کو روکتے انجان بن کر پوچھا۔ ہادی نے اس کی بات سے بجلی کی سرایت سے سر اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ تو کیا وہ ان کا 1 سال پہلے ہوا نکاح بھول گئی تھی؟ اس کے چہرے پر غیر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر ہادی نے تپے ہوئے انداز میں کہا، پرائم منسٹر کے ساتھ۔ ہادی نے تپ کر کہا۔ ایک تو وہ بیچارہ بے حد سیریس تھا اور عمل کو مذاق سوچ رہے تھے۔ اس کی بات اور ستے ہوئے انداز سے عمل کی ہنسی بے اختیار تھی۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے عمل فاطمہ، تمہیں پتہ لگے گا بعد میں جب میں اپنا حساب برابر کروں گا۔ ہادی کا لہجہ وارن کرنے والا تھا۔ عمل نے بامشکل اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ سوری، ڈیڈ سے بات کر لی تم نے؟ عمل نے اسے ایکسکیوز کرتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کبھی ابراہیم صاحب سے خود یہ بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑے تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے باور کروا رہا تھا، ابراہیم صاحب کا نام سن کر فوراً سیدھا ہوا۔ ابھی کی نہیں ہے، لیکن بہت جلد کر کے رہوں گا، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا۔ ہادی نے اپنی بات کہتے ہوئے شانے اچکا کر پورے اعتمادی سے کہا۔ عمل نے اس کی بات سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ عمل کا انداز حوصلہ بڑھانے والا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ عمل نے حیرانی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شکل سے کافی سنجیدہ دکھتا تھا۔ عمل نے ایک نظر اس کے مضبوط ہاتھ میں مقید اپنے نازک ہاتھ کو اور پھر کچھ نہ سمجھی سے ہادی کو دیکھا۔ اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر وہ جانے کیوں نروس ہوئی تھی۔ ڈیڈ سے تو میں بات کر لوں گا، مگر پوچھنا یہ تھا کہ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ ہادی کے پوچھنے کا انداز دل فریب تھا۔ عمل اسے نظریں چرا گئی۔ جب تم ڈیڈ سے بات کر لو گے تب تمہیں میرا بھی جواب مل جائے گا۔ بامشکل اس سے کترا کر اپنی بات کہتی وہ وہاں مزید 1 منٹ بھی رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ہاتھ چھڑانے پر ہادی نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عمل کی آنکھوں میں موجود نیم رضامندی نے اس کے دل کو سکون سے بھر دیا تھا۔ عمل کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک لان میں ٹہلتا رہا۔ یہ 2 مہینوں کا وقت شادی کی تیاریوں میں یوں پڑ لگا کر اڑا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ اسلام آباد میں اگر حدید کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں تو دوسری طرف فیصل آباد میں حیدر ہاؤس میں بھی معاملہ اس سے مختلف نہ تھا۔ ان 2 مہینوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بلکہ کچھ رشتے بے حد مضبوط اور خالص ہوئے تھے، جیسے زارا اور حدید کا رشتہ۔ اسے کیے وعدے کی بنا پر حدید نے خود کو 5 وقت کا نماز کا پابند بنا لیا تھا۔
شروع میں اسے اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے جانا بہت مشکل لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ اس کی روٹین بنتی چلی گئی۔ اس کے دل پر سے تو پہلے ہی فجر کی نماز پڑھنے سے بے نمازی ہونے کی سیاہی دھل چکی تھی، جبکہ اب صرف باقاعدہ اپنے رب کے راستے پر چلنا تھا، صراط مستقیم کی طرف۔ فجر کی نماز کے لیے اسے اللہ نے چنا تھا، جبکہ باقی نمازوں کے لیے اس نے خود کو اس کا پابند بنا لیا تھا، اور بلا شبہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہ تھا جو نماز کی اہمیت، اس کی ادائیگی، اس کے فرائض سے نا واقف ہوتا۔ وہ تو ایک سمجھدار، قابل، ذہین اور بالغ انسان تھا جو کہ صرف غفلت کا شکار تھا، جبکہ زارا حدید کے یوں احساس دلانے پر اب وہ اپنی اس غفلت سے بھی نجات پا گیا تھا۔ اللہ نے اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اسے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا تھا، اس کے دل پر لگی بے نمازی کی مہر کو دھو دیا تھا۔ حدید کے ساتھ ساتھ ہادی بھی نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ حدید بلا شبہ ایک بہترین دوست تھا جس نے اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے تو کبھی ڈانٹ کر اس طرف گامزن کیا تھا۔ پہل تو ہادی بہت بھاگا کرتا تھا، مگر بعد میں وہ خود دل سے نماز پڑھنے لگ گیا تھا۔ ویسے بھی جو کام حدید نے کرنا تھا، ہادی پر فرض تھا کہ وہ بھی اسے فالو کرے، چاہے وہ کوئی اچھا کام ہو یا برا۔ کچھ ایسی ہی تھی ان کی دوستی۔ ان دونوں کے گھر والے ان دونوں میں یہ نئی تبدیلی دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ ہانیہ اور احسن کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تو تھا، مگر وہ ایک دوسرے کو مکمل اگنور کر رہے تھے۔ وہ بظاہر تو خاموش تھے، مگر اندر ہی اندر اپنی انا کو قائم رکھتے ہوئے تھک گئے تھے۔ اپنے جذباتی فیصلے پر وہ دونوں ہی پچھتا رہے تھے۔ ان دونوں کے گھر والوں کو ان کی لڑائی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے بارہا ان کی صلح کروانے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھے، جسے تنگ آ کر ان کے گھر والوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے بظاہر تو خود کو حدید کی شادی میں مصروف کر رکھا تھا، جبکہ اس کا دل مسلسل بے سکون تھا۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت سے تنگ آ کر کبھی وہ تنہائی میں رونے لگ جاتی تو کبھی کئی گھنٹے بیٹھ کر اپنی اور احسن کی تصویریں دیکھتی رہتی، مگر اس کے دل کو سکون پھر بھی میسر نہ تھا۔ دوسری طرف احسن کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اگر کسی کام سے ان کے گھر آتا تو اس کی اولین خواہش ہوتی کہ اسے کہیں سے ہانیہ مصطفیٰ دکھ جائے، بھلے ہی کوئی بات نہ کرے، مگر وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے مہینے اپنے فائنل پیپرز دینے کے بعد وہ دونوں فی الحال فری تھے، اس لیے سارا دن گھر ہی پائے جاتے۔ اب انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، جس بارے میں ان دونوں نے کافی پلانز بنائے تھے، جبکہ اب ایک دوسرے سے لا تعلق ہونے کے بعد ان کی زندگیوں میں ایک عجیب سی ویرانی، بے رونقی در آئی تھی، جس کی وجہ سے سمجھنے سے وہ دونوں قاصر تھے، جبکہ اپنی اناؤں کو قائم رکھے وہ دونوں مغرور نظر آتے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حدید نے ہادی کے بارہا فورس کرنے پر ابراہیم صاحب سے اس کی شادی کے بارے میں بات کی تھی، تو انہوں نے اسے قدرے پریشانی سے بتایا کہ وہ آج کل ایک بہت بڑے کیس میں الجھے ہوئے ہیں، جس سے ان کے کافی نئے دشمن بھی پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اگلے 3 مہینوں تک ایسا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے جس سے وہ ان کی نظروں میں نمایاں ہوں۔ حدید نے یہی بات آ کر ہادی کے گوش گزار کی تھی، جس پر ان کے مخالفین کو کوستے ہوئے اپنا چھوٹا سا دل لے کر بیٹھ گیا۔ حدید کو اس سے دلی ہمدردی تھی۔ حمزہ اور زینی کی شادی بھی اگلے مہینے تھی۔ زینی پہلے سے بہت بدل گئی تھی، وہ اب حمزہ سے بدتمیزی نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اکثر اس کی غیر سنجیدگی سے کہی ہوئی باتوں کو خاموشی سے سن کر اگنور کر دیتی تھی۔ حمزہ کو اس کی شخصیت میں یہ بدلاؤ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں تیز بجتی ڈھولکی کی آواز ماحول میں خوبصورت ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ گانے گاتی لڑکیاں اپنی دھن میں مگن ہر کسی سے بے نیاز تھیں۔ دونوں ہاتھوں میں پیلے رنگ کی چوڑیاں پہنے، کانوں میں گولڈ کے نازک سے ایئرنگز پہنے، بالوں کو آدھے کیچر میں مقید کر کے اور آدھے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کی کھلی ہوئی شہد رنگ زلفوں میں کرل نمایاں تھے، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے متوجہ کن تھے۔ سیاہ شفاف آنکھوں میں شرارت لیے وہ تالیاں بجاتے ہوئے سب سے اونچی آواز میں گانا گاتی ہوئی ماہم کو تنگ کر رہی تھی۔ بلیک چوڑی دار پجامے پر کچے پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنی، شانوں پر پیلا دوپٹہ لاپرواہی سے بکھیرے، میک اپ سے پاک شفاف چہرہ لیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اب تو جیسے جیسے زارا کی شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، وہ دن بدن مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ ان کی شادی میں 1 ہفتہ ہی باقی رہتا تھا۔ 2 دن بعد ان کی مایوں کی رسم تھی، جس پر ماہم اور ارسلان کا نکاح تھا۔ اس کے بعد مہندی اور شادی کے باقی سارے فنکشنز ہال میں کمبائن ہی ہونے تھے۔ رانیہ اپنے سسرال سے 15 دن کے لیے اپنی امی کی طرف ان کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی۔ زارا کو تو فی الحال اپنی شادی بھولی ہوئی تھی۔ وہ تو ماہم کا ریکارڈ لگانے کے لیے ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتی اور رانیہ کے ساتھ مل کر
اسے خوب چھیڑتی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ فی الحال وہ اپنے بھائی کی شادی انجوائے کر رہی تھی۔ ماہم نے بھی زارا کی طرح پیلے رنگ کا فراک زیب تن کیا ہوا تھا۔ حفت سے سرخ چہرہ لیے وہ بار بار اپنی نظریں جھکا رہی تھی۔ رابعہ بیگم خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی ایک اچوٹتی نگاہ سرخ سی زارا پر ڈال لیتی اور نحوت سے اپنا رخ پھیر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی تھی، جبکہ خدیج کی باروب شخصیت کا اثر تھا کہ انہوں نے اسے کچھ بھی کہنے یا اس کے خلاف کچھ بھی سوچنے سے گریز کیا تھا۔ نورین بیگم دادی کے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ڈھولکی میں شریک تھی۔ ماہم زارا اور رانیہ کے درمیان گر کر بیٹھی ان کی چھیڑ چھاڑ سے کبھی مسکرا دیتی تو کبھی روحان سی ہو جاتی۔ رانیہ چونکہ شادی شدہ تھی اس لیے اس کے مذاق بھی کچھ باقی لڑکیوں سے مختلف تھے۔ ماہم کی کزنز بھی بھرپور ان کے ساتھ گانا گانے میں پیش تھیں۔ اب کی بار ڈھولکی کی تھاپ بدلی تھی تو رانیہ نے زارا کو ٹہکا دیتے ہوئے گانا بدلا، جس پر زارا نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے گانا شروع کیا۔ میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے جب بھی تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے۔ او میرے ساجن، ساجن او میرے ساجن، کتنا اس کو سمجھاتی ہوں، کتنا اس کو بہلاتی ہوں، نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے، دن رات یہ آہیں بڑھتا ہے۔ میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے جب بھی تم آتے ہو کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے۔ او میرے ساجن، ساجن او میرے ساجن۔ گانا بھی ختم نہیں ہوا تھا جب ماہم نے مدد طلب نظروں سے دادی کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں نہ تو اسے اپنے درمیان سے اٹھنے دے رہی تھی اور نہ ہی بخشنے کے موڈ میں تھیں۔ وہاں پر ارسلان نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کے نام کے ذکر میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ نورین بیگم کو اس کے یوں شرمانے پر بے حد پیار آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہم کی شفاف پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماہم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ رانیہ کے پھر سے نیا گانا شروع کرنے پر ماہم نے روحان سی ہو کر دادی کو دیکھا۔ زارا تو آج کسی طور اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ماہم، شادی اکیلی تمہاری تو نہیں ہے، زری کی بولتی تم بھی بند کروا سکتی ہو۔ دادی نے گویا اسے ایک مفید مشورے سے نوازا تھا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتی ماہم نے خشمگین نظروں سے زارا کو دیکھا تھا، جو کہ دادی کی بے وفائی پر منہ پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی اکثر اسے پیار سے زری بلایا کرتی تھی، مگر بہت کم۔ چلو ذرا پیچھے ہو جاؤ تم، اب میری باری۔ ماہم نے چمچ جو کہ وہ ڈھولکی پر بجا رہی تھی زارا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے چڑانے والے انداز میں کہا۔ رانیہ نے جٹ سے پارٹی بدلی تھی، اب وہ ماہم کے ساتھ تھی۔ زارا کے تاثرات دیکھ کر وہاں بیٹھی سبھی لڑکیاں مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ دادی آپ نے اچھا نہیں کیا مجھ سے بغاوت کر کے، زارا نے دادی کو دیکھ کر منہ پھلا کر کہا۔ اس کے سبھی چہرے پر حفقی کے تاثرات دیکھ کر نورین بیگم سمیت دادی کی ہنسی بے اختیار تھی۔ ماہم نے اونچی آواز میں گلا کھنگار کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ زارا سر جھٹکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ انداز کچھ یوں تھا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ رانیہ اور ماہم نے ایک ساتھ گانا شروع کیا۔ میرے چاند گزر میری کھڑکی سے، تجھے ماتھے پہ اپنے سجا لوں میں، تجھے باندھ لوں اپنی زلفوں میں، تجھے اپنا ربن بنا لوں میں، تجھے ایسے رکھوں کبھی کھوئے نہیں، کسی اور کا تو کبھی ہوئے نہیں، تجھے پاؤں تو کھو جاؤں میں، پھر خود کو کہیں ڈھونڈوں تجھ میں، تو بن جا گلی بنارس کی، میں شام تلک بھٹکوں تجھ میں۔ زارا جو کہ بظاہر بیٹھی خود کو ان کی چھیڑ چھاڑ سے لا تعلق ظاہر کر رہی تھی، گانے کے بولوں میں کچھ تو ایسا تھا، یہ شاید وجہ اس ساحر کا حوالہ تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی بکھرتی چلی گئی، اس کی بے داغ رنگت حفت سے دمک رہی تھی، اس کا روپ بھی جان لیوا تھا۔ اگر حدید یہاں ہوتا تو اسے دیکھ کر ایک دفعہ پھر اپنا دل ہار بیٹھتا۔ ماہم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنا حساب برابر کرنے کے موڈ میں ہے۔ جو کام کچھ دیر پہلے زارا حیدر کرنے میں مصروف تھی، اب اسے ماہم قدرے پرجوشی سے سنبھالے بیٹھی تھی۔ ماہم اسے تنگ کرتے ہوئے گانا گا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زارا سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی ہر ایک کی خشمگین نظریں، چھیڑ چھاڑ اور دوسرے گانے کے بول، زارا اندر ہی اندر شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ حدید ٹو زارا۔ ابھی پچھلا گانا ختم نہیں ہوا تھا جب رانیہ نے اونچی آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سبھی لڑکیاں پرشوق نظروں سے رانیہ کو دیکھنے لگیں، جبکہ زارا ضبط کر کے رہ گئی، جانے وہ اب کیا کہنے والی تھی۔ چہرہ ہے یا چاند کھلا ہے، زلف گنیری شام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی، یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا، تو کیا جانے تیری خاطر کتنا ہے بے تاب یہ دل، تو کیا جانے دیکھ رہا ہے کیسے کیسے خواب یہ دل۔
دل کہتا ہے تو ہے یہاں تو جاتا لمحہ تھم جائے، وقت کا دریا بہتے بہتے اس منظر میں جم جائے۔ تو نے دیوانہ دل کو بنایا، اس دل پر الزام ہے کیا؟ ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا؟ دادی دیکھ لیں یہ کیا اول فول بول رہی ہیں۔ رانیہ کا گانا مکمل نہیں ہوا تھا جب زارا دادی کے پاس جاتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی۔ زارا کا انداز شکایت لگانے والا تھا، چہرہ اس قدر سرخ ہوا تھا جیسے ٹماٹر ہو۔ دادی سمیت سب نے ہی اس کے اٹھنے پر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، سب کو اس کا نام بلند آواز میں پکارتے دیکھ زارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ دل کو بے اختیار وہ چہرہ یاد آیا تھا جو کہ اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ ماہم، رانیہ، ہما، فضا سب بلند آواز میں ڈھولکی کو پیٹتے ہوئے اسے تنگ کرنے والے انداز میں حدید 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 کے نعرے لگا رہی تھیں، جسے زارا ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے حفت کے مارے ڈرائنگ روم سے بھاگنے والے انداز میں باہر نکلی تھی۔ وہاں موجود سبھی اس کے یوں شرمانے پر با آواز بلند ہنسے تھے۔ دادی نے دل ہی دل میں اپنی پوتی کے اس شرمائے ہوئے روپ کی بلائیں لی تھیں اور ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشیاں وقتی تھیں یا دائمی۔ اب آیا نا مزہ؟ اس کے جانے کے بعد ماہم نے رانیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے شوخ انداز میں کہا۔ اس کی بات سے اتفاق کرتی رانیہ بھی ہنس دی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد محفل برخاست ہو گئی تھی اور وہ سب کھانے کی طرف بڑھیں، کیونکہ اتنا شور ہنگامہ کر کے انہیں نئے سرے سے بھوک لگ چکی تھی۔ زارا تو اپنے کمرے میں ایسی گئی دوبارہ واپس ہی نہ آئی۔ موم دیکھ لیں آپ، زارا آپ ہی لوگوں نے ڈھولکی رکھنی بھی سٹارٹ کر دی ہے اور ایک آپ ہے جسے گھر کو چمکانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہانیہ نے خفگی سے لاؤنج میں داخل ہوتی آسیہ بیگم کو دیکھ کر شکوہ کناں انداز میں کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ویڈیو دیکھ کر فارغ ہوئی تھی جو کہ اس کے کہنے پر ہی ماہم نے بنا کر بھیجی تھی۔ ہانیہ تھوڑا سانس لے لیا کرو، بس آج گھر کا کام ختم ہو گیا ہے، کل سے ڈیکوریشن سٹارٹ ہو جائے گی، پھر تم کر لینا جو کرنا چاہتی ہو۔ آسیہ بیگم نے اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لیتے ہوئے اس پر پاز ہوئی ویڈیو پلے کی۔ زارا کو ان سب سے نظریں چراتا شرماتا دیکھ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ ماشاءاللہ میری بہو تو سادگی میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، آسیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ یہ تو ہے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھی جب سیڑھیاں اترتے حدید اور ہادی کی گفتگو نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ وہ دونوں رف سے حلیے میں ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس شکل سے کچھ تھکے تھکے سے لگتے تھے۔ حدید نے اپنے کمرے کا سارا فرنیچر چینج کیا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود فرنیچر تو پہلے ہی بے حد قیمتی اور نفیس تھا، مگر اب چونکہ وہ اپنی زندگی میں زارا حیدر کو ویلکم کر رہا تھا تو اس نے ہر چیز نئی لے لی تھی۔ اپنے کمرے میں فرنیچر کے علاوہ بھی کافی چینجز کروائی تھیں۔ آسیہ بیگم تو 2 مہینے شاپنگ میں بے حد بزی رہی تھیں، اس لیے گھر کی باری آخری ہفتے میں آئی تھی۔ انہوں نے پورے گھر کو رینوویٹ کروایا تھا جس کا کام آج مکمل ہوا تھا۔ حدید پچھلے 2 دن سے آفس سے چھٹی کر رہا تھا اور ملازمین کے سر پر کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق اس سے سیٹ کروائی تھی۔ ہادی نے بھی آج آفس سے آف کیا تھا اور صبح سے اس کے ساتھ سیٹنگ میں مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا پورا حق ادا کر رہا تھا۔ اب تقریباً گھر کا سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ کل سے لائٹنگ اور ڈیکوریشن کا کام شروع ہونا تھا۔ ابھی ملازموں کے جاتے ہی وہ دونوں رات 11 بجے فارغ ہوئے تھے۔ کافی بناؤں تم لوگوں کے لیے؟ آسیہ بیگم نے ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حدید ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر آ کر نیم دراز سا بیٹھا تھا، جبکہ ہادی اس کے سامنے والے 3 سیٹڈ صوفے پر کشن ایک سائڈ پر رکھتا ہوا باقاعدہ لیٹ چکا تھا۔ آنٹی کافی کے ساتھ وہ والا کیک بھی منگوا لیں جو ڈنر کے بعد کھایا تھا، ہادی نے آسیہ بیگم کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ فرمائشی انداز میں کہا۔ اس کی بات سے آسیہ بیگم مبہم سا مسکرا کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ گر تو آپ لوگ ایسے گئے ہیں صوفوں پر جیسے سارا کام آپ لوگوں نے خود کیا ہو، ہانیہ نے ان دونوں کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید اور ہادی دونوں نے بیک وقت اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہانیہ نے بغیر چڑے کہا۔ ہنی اپنا منہ بند ہی رکھو، فی الحال ہمارا بحث کا کوئی موڈ نہیں، حدید نے گویا اپنے اور ہادی کی طرف سے مشترکہ جواب دیا۔ اس کے جواب دینے پر ہادی نے وارن کرنے والی نظروں سے اسے دیکھ کر صوفے پر پھر سے اپنا سر گرا لیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں سے بحث کرنے کا، مجھے تو بیچاری امل آپی اور زارا آپی پر ترس آتا ہے، کہاں وہ بیچاری اتنی سافٹ نیچر کی مالک اور کہاں آپ دونوں سڑے ہوئے روڈ۔ ہانیہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، انداز انہیں تپانے والا تھا۔
سافٹ نیچر، کبھی ان کی چلتی ہوئی لمبی زبان سن لو تو کانوں کو ہاتھ لگا لو گی تم۔ ہادی نے اس کی بات سے کشن سے سر اٹھا کر ستے ہوئے چہرے سے کہا۔ حدید بھی اس کی بات سے پورا اتفاق کرتا تھا۔ الزام مت لگائیں آپ ان پر، اچھے سے جانتی ہوں میں انہیں، بس بیچاریوں کی قسمت ہی خراب ہے جو آپ دونوں ان کے پلے پڑ گئے۔ آنیا نے گویا اپنا صبح والا ادھار پورا کیا تھا۔ وہ کوئی 2 سے 3 دفعہ حدید کے کمرے کے باہر چکر لگا چکی تھی۔ اسے تجسس تھا اس کے کمرے میں ہوئی تبدیلیوں کو دیکھنے کا، جبکہ ہادی نے اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا تھا اور حدید نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ آنیا کو تو حدید اپنا سوتیلا بھائی لگتا تھا جب وہ ہادی کا ساتھ دیتا تھا۔ اسے قسمت خراب ہونا نہیں، خوش قسمتی کہتے ہیں، جسے ہم مل جائیں ہر کسی کے ایسے نصیب کہاں۔ حدید کا انداز مغرور تھا۔ اس نے اس کی بات سے فوراً جواب دیا۔ اپنی بات کہنے کے دوران اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ در آئی تھی۔ ہادی نے بھی اس کی بات سے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ کو ان دونوں کی یہ مسکراہٹ زہر لگی۔ اسی دوران آسیہ بیگم ملازمہ کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں اور ان کی کافی ان کے ہاتھوں میں تھمائی۔ پلیٹ میں والنٹ کیک کا ایک بڑا پیس رکھ کر آسیہ بیگم نے پہلے ہادی کی طرف بڑھایا اور پھر حدید کی طرف۔ اپنی کافی کا مگ لے کر وہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ہانیہ، تم نے حدید کو زارا کی تصویریں دکھائیں؟ ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی، آسیہ بیگم نے یاد آتے ہی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی کا سپ لیتے حدید کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر بغور ہانیہ کو دیکھا تھا۔ ہادی بھی کیک کھاتے ہوئے اس جانب متوجہ ہوا۔ کون سی تصویریں، کہاں ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حدید کے انداز سے بے صبری جھلکتی تھی۔ میں نہیں دکھاؤں گی، انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دیکھنے دیا تھا جو میں انہیں زارا آپری کی تصویریں دکھاؤں۔ آنیا نے اپنے سنہری بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں موم آپ اسے، آپ کے سامنے وہاں کام ہو رہا تھا، میں اسے کیسے اندر آنے دیتا، آپ بھلا ہادی سے پوچھ لیں۔ آنیا کی بات سے آسیہ بیگم نے خود کو سوالیہ نظروں سے تکنے پر حدید کا انداز صفائی دینے والا تھا۔ اس نے اپنی بات کہنے کے دوران ہادی کو بھی شامل کیا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ آنٹی، ہم بھلا کیوں اپنی اتنی پیاری بہن کو تنگ کریں گے؟ ہادی نے اپنی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ اب وہ یہ تو بتانے سے رہا کہ وہ دونوں جان بوجھ کر ہانیہ کو ستا رہے تھے۔ ان دونوں کی باتوں سے اور معصومیت سے کہنے پر ہانیہ نے زیر لب استغفار پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ مام، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ آ کر دیکھتی تو آپ کو ان کے اصل چہرے نظر آتے۔ آنیا نے آسیہ بیگم کو دیکھ کر معصومیت سے کہا اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو کہ اتنی سنجیدگی سے شریف شکل بنا کر بیٹھے تھے جیسے ان سے شریف تو آج تک کوئی اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ بس کیا کرو ہانیہ، تمہارے بڑے بھائی ہیں، اگر کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو ایشو مت بنایا کرو۔ آسیہ بیگم کا انداز جھڑکنے والا تھا۔ ان کی بات سے ہانیہ نے چھوٹا سا منہ بنا کر حدید کو دیکھا جو کہ اپنی مسکراہٹ ضبط کیے اسے چھیڑنے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ہادی کے تاثرات بھی حدید سے کچھ مختلف نہ تھے۔ ہانیہ کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ ہر دفعہ وہ ان دونوں سے ہار جاتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں، جب دیکھو آپ ان دونوں کی سائیڈ لیتی ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہیں، مجھے تو کہیں سے اٹھایا تھا آپ نے، کسی کو میری قدر ہی نہیں ہے، کوئی مجھ سے پیار۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے منہ بسوڑ کر وہاں سے اٹھی تھی اور مسلسل بولتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب باہر سے آتے احسن سے ٹکرائی تھی۔ اپنی دبدبائی ہوئی آنکھوں کی وجہ سے وہ احسن کو دیکھ نہ سکی تھی۔ ہانیہ کا سر اس کے کاندھے سے مس ہوا تھا۔ ہانیہ کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے اپنے غصے سے بھرپور سرمئی آنکھیں اٹھا کر احسن کو دیکھا تھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ غصہ، بے سکونی، بے چینی۔ ایک پل کو احسن کا دل ساکت ہوا تھا۔ ہانیہ سے غصے سے یوں گھور رہی تھی جیسے کھا جائے گی۔ احسن کو اس کا اتنے غصے سے خود کو گھورنا بالکل سمجھ نہ آیا۔ ہانیہ اس بڑے غصے بڑی نظر ڈال کر بغیر کچھ کہے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد احسن نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ جانے وہ کیوں اسے گھور رہی تھی؟ بھلا اب اس نے کیا کیا؟ اس کے جانے کے بعد اپنا سر جھٹکتا ہوا وہ لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے یوں بولنے پر ہادی اور حدید نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی لگائی گئی شکایت سے اسے ہی ڈانٹ پڑواتے تھے۔ آسیہ بیگم نے ان کے یوں ہنسنے پر انہیں گھور کر دیکھا۔ لاؤنج میں داخل ہو کر احسن بآواز بلند سلام کرتا ہوا ہادی کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دینے پر وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حدید بھائی، وہ جو کلر ہم نے مایوں پر پہننے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا بالکل ویسا ہی کلر میں نے کل ہاور انکل کے بیٹے کی مہندی پر اس کے کزنز کو پہنے دیکھا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم اپنا آئیڈیا چینج کر لیتے ہیں۔ احسن نے اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی مشورہ دیا۔ یہ برہان تو ہے ہی چور، بچپن سے ہمارے آئیڈیاز کو کاپی کرتا ہے۔ ہادی نے اس کی بات سن کر تب کر کہا،
ہاں ٹھیک ہے، چینج کرنا ہی بہتر رہے گا، حدید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب چینج کر لو؟ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، مجھے شادی کے ہر فنکشن میں تم لوگ فل ٹائم دستیاب چاہیے ہو۔ اگر تم لوگوں نے شادی کے دوران کہا نا کہ فلاں چیز رہ گئی ہے، یہ شاپنگ کرنی ہے، تو میں تم تینوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان تینوں کی بات سن کر آسیہ بیگم نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ کام ڈاؤن موم، ہماری ساری شاپنگ کمپلیٹ ہے، بس جوتے لینے ہیں، وہ بھی ہم کل جا کر لے آئیں گے۔ حدید کا انداز پرسکون تھا۔ ہادی اور احسن نے بھی اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے فوراً سر ہلایا۔ آسیہ بیگم مطمئن سی ہو کر وہاں سے چلی گئیں تو وہ تینوں مایو کے ڈریس کے لیے نیا رنگ منتخب کرنے لگے۔ مایو والے دن حدید اور اس کے سبھی فرینڈز نے سیم ڈریسنگ کرنی تھی، جبکہ مہندی کا فنکشن تو فیصل آباد میں ہی بک کروائے گئے ہال میں کمبائن ہونا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان چھوٹے سے باغ، وہ دونوں بیٹھے ہر کسی سے بے پرواہ دکھتے تھے۔ اس باغ میں رنگ برنگے پھول، ان پر منڈلاتی تتلیاں، بڑے بڑے تیز سبز درخت، ہلکی نم گاز دل و دماغ کے لیے فرحت و مسرت کا باعث تھے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ ہلکے آسمانی رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس، لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں لیے وہ لڑکی بار بار اپنے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑھیس رہی تھی۔ وہ اپنی شفاف سی سیاہ آنکھوں میں شوق لیے اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے پر ایک نظر ڈال کر نظریں جھکا جاتی۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا بھی ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ، بلیک جینز میں ملبوس بے حد وجی لگ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال تیز ہوا کے باعث اس کے بے داغ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ زارا کا دل کیا کہ وہ ان بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹ کر اس کی پیشانی سے ہٹائے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے محتاط سے انداز میں اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے یا میں کہیں چلا جاؤں ہمیشہ کے لیے تم سے قطع تعلق کر کے، تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ حدید نے اپنے ساتھ بیٹھی زارا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی زارا اس کی بات سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی بھی نہیں۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں صرف تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ زارا کا انداز ہفکی بڑا تھا۔ اس کے انداز پر وہ فوراً سیدھا ہوا تھا اور منانے والے انداز میں بولا، سوری یار، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے زارا نے اس پر ایک ہفکی بڑی نظر ڈال کر اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا، جہاں پر سنہری تتلیاں پھولوں کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں خاموشی سے ان تتلیوں کو پھولوں کے ارد گرد منڈلاتا دیکھتے رہے۔ اس وسیع اور اس باغ میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے زارا، زندگی حسین کب لگتی ہے؟ حدید نے چہرہ موڑ کر اپنے قریب بیٹھی زارا کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کی بات سے زارا نے بے اختیار اپنا سر نفی میں ہلایا۔ شاید وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ اس کے یوں سر نفی میں ہلانے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جب آپ کا محبوب آپ کے پاس ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، وہ صبح و شام آپ کی نظروں کے سامنے رہے، آپ کے ساتھ باتیں کرے، وقت گزارے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مادی اشیاء کی طلب کے، اس کی آنکھوں میں سب سے معتبر خود کو دیکھنا ایک بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے، جس سے ہمارے اندر جینے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زندگی اس قدر حسین لگتی ہے کہ دل کرتا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ اس کی شفاف سیاہ آنکھوں میں گنی پلکوں کی جھالڑ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں جہاں بڑھ کی محبت تھی، جسے زارا حیدر محسوس کر سکتی تھی۔ اور تمہیں اپنی یہ زندگی کب حسین لگتی ہے؟ زارا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو، اس کا جواب بے اختیار تھا۔ اس کی بات سے زارا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دہرائی۔ اور تمہیں؟ اس نے بھی اس سے سوال کیا تھا۔ شاید وہ اسے اپنی محبت کا اقرار سننے کا متمنی تھا۔ میرا جواب بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ زارا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بکھرے سیاہ سلکی بالوں کو سمیٹا۔ زارا کے لمس میں استحقاق واضح تھا۔ اس کے انداز اور گماگ کو دیکھ کر جواب دینے پر حدید کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ۔ مجال تھا جو یہ لڑکی کبھی اس کی کسی بات کا سیدھا جواب دے دیتی۔ ہائے، کبھی تو تم بھی مجھ سے سیدھے طریقے سے اظہار محبت کرو گی؟ حدید نے اس کے انداز پر سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کے انداز پر اسے دیکھا۔ مجھے تو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، تو پھر اظہار کیسا؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہوئی؟ ہاں، البتہ تمہاری سو کالڈ محبت کی میں قدر کرتی ہوں۔ آخر ایسی سو کالڈ محبت کرنے والے کہاں ملتے ہیں؟ زارا نے اس کی بات سے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سوچ لو زارا، کہیں بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ حدید کا انداز وارن کرنے والا تھا۔ زارا نے اپنے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دی تھی جب حدید اس کے پاس سے اٹھ کر باغ کے سرے کی طرف چلنا شروع ہوا۔
اسے دوسری طرف جاتا دیکھ زارا حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت متوقع تھی کیونکہ باغ کے اختتام پر ایک گہری کھائی تھی جہاں سے نکلتے بلند و قامت پہاڑ نظر آتے تھے۔ حدید تم کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، زارا نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے محتاط سے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں دل اندر ہی اندر کسی انہونی کے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے پکارنے پر حدید نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی الٹے قدم لیتا اس کی طرف پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت واضح تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ وہ اس کھائی کے عین سیڑھے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ زارا کی طرف تھا جبکہ اس کی پشت پر بڑے بڑے پہاڑ واضح نظر آ رہے تھے۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو تھیں۔ ایک قدم، صرف ایک قدم اگر وہ پیچھے لیتا تو وہ وہاں سے نیچے گر جاتا۔ اپنا ضبط کھوتی زارا پورے قد سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اسے آوازیں دینا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، مگر ڈر و خوف کے باعث اسے اپنی آواز کے چلے جانے کا گمان ہوا۔ حدید نے اپنی دونوں بازو فضا میں واق کی تھی۔ زارا کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر مدروم ہوئی۔ نہیں حدید، پیچھے مت جانا نہ تم گر جاؤ گے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ زارا نے یہ الفاظ جس طرح ادا کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی شادابی اس کے چہرے پر اب کہیں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تھا تو خوف، اسے کھو دینے کا ڈر۔ حدید نے ایک آخری نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنا آخری قدم بھی اٹھایا تھا اور پھر زارا کو اس کا وجود اس کھائی میں گرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پورے قد سے نیچے کو گرتا چلا گیا۔ زارا نے خوف کی شدت سے چیخ ماری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ وہ اپنے مردہ ہوئے قدموں پر بھاگتے ہوئے اس کھائی کے پاس گئی تھی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے موتی چھن کر گر رہے تھے۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کھائی سے نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زارا کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے۔ وہ ایسے کیسے سے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ یہ لمحہ اس کے لیے اذیت ناک تھا جس میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے موت کو گلے لگاتے دیکھا تھا۔ زارا نے اپنی دبدبائی آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے اپنی پوری فیملی کو کھڑے پایا۔ وہ سب پہلے تو یہاں نہیں تھے۔ خاموش نظروں سے کھڑے وہ اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ رابعہ چچی کے چہرے پر اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ کہا تھا نا تم ہو ہی منحوس، کھا گئی حدید کو۔ زارا اپنے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بے چینی سے ارسلان کی طرف لپکی۔ اس کا چہرہ رونے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسل، وہ حدید نیچے گر گیا ہے، ارسل اسے بچا لو، وہ مر جائے گا، زارا بھی مر جائے گی۔ ارسل تم سن رہے ہو نا؟ زارا نے اس کے پاس آ کر کھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسے یوں ہی بے حس و حرکت کھڑے دیکھ کر زارا نے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا، مگر ارسلان اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ زارا اسے چھوڑ کر روتی ہوئی حیدر صاحب کی طرف بڑھی تھی اور ان سے بھی یہی فریاد کی، جبکہ وہ سب یوں ہی بے حس و حرکت اپنی نم آنکھوں سمیت کھڑے رہے جیسے بے بس ہوں۔ زارا رو رہی تھی، چلا رہی تھی، ان سب سے فریاد کر رہی تھی۔ کبھی وہ روتے ہوئے حدید کو آوازیں دینے لگتی تو کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی بے بسی پر چلاتی، مگر کوئی بھی اس کی بات کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ وہ اپنا سرخ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح ہچکیاں بھر کر رو دی۔ اس کے کپڑے جو کہ کچھ دیر پہلے صاف تھے اب مٹی سے اٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال، سجی ہوئی آنکھیں۔ یہ لڑکی کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے والی زارا نہیں لگتی تھی، بلکہ یہ تو کوئی دیوانی لگتی تھی جو کہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدید کو پکار رہی تھی۔ حیدر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ سن کر زارا کی باقی ماندہ قوت بھی ختم ہو گئی۔ صبر کرو زارا، جو اللہ کی رضا۔ زارا نے وحشت سے اپنا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا، وہ تڑپتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک دم فضا میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے آگے پڑے باریک پردے ہوا سے اڑ رہے تھے، دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹے نفوس کی آنکھیں بند تھیں، جس سے آنسو نکلتے ہوئے اس کے عارض کو بھگو رہے تھے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کی تیز آواز نے اسے اس برے خواب سے نجات دلائی تھی۔ الارم کی آواز سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسے کچھ پل لگے تھے اس ماحول سے مانوس ہونے میں۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے زارا نے ایک نظر اپنے کمرے میں دیکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، یوں جیسے وہ کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اپنی سانس متواتر کرتے ہوئے
زارا نے بے اختیار اپنی پیشانی چھو کر دیکھی جو کہ پسینے سے تر تھی۔ آنکھیں ہنوز بھیگی ہوئی تھیں۔ اگر یہ خواب تھا تو اس کا دل اب تک کیوں کانپ رہا تھا؟ زارا کے چہرے پر خوف کے سائے واضح تھے۔ اسے روتے ہوئے اندھیرے میں ہی اپنا موبائل تلاشنا چاہا جو کسی سائڈ ٹیبل سے نیچے گرا ہوا مل گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ وہ اس برے خواب سے نکل تو آئی تھی جبکہ ابھی تک اس کے زیر اثر تھی۔ اس کا دل حدید کی آواز سننے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حدید کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ زارا کا اضطراب مزید بڑھا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آئی۔ دل کو انجانے سے خدشوں نے گھیر لیا۔ اس نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے دوبارہ اس کا نمبر ملایا۔ اس کی مہروتی انگلیوں میں لرزش واضح تھی جبکہ اپنے ڈوبتے ہوئے دل کے قرار کے لیے وہ اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ دوسری جانب وہ وضو کر کے واش روم سے نکلا تو ڈریسنگ روم میں آتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹاول سے خشک کر کے اس نے اپنا ہیئر برش اٹھایا تو اسے اپنے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے زارا کے نمبر پر ایک مخصوص رنگ ٹون سیٹ کی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اس سے پہلے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی تھی۔ ہر روز حدید اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کرتا تھا۔ وہ نماز پڑھنے جانے سے پہلے اسے تب تک کال کرتا رہتا جب تک وہ اٹھ نہ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب زارا کی بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو اپنے گھر والوں کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی تھی، حدید کے بارہا کال کرنے پر اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ آج اس کے کال کرنے سے پہلے زارا کی کال آتے دیکھ حدید کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ ہیئر برش ڈریسر پر رکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کال ریسیو کی۔ زہ نصیب، آج سورج کہاں سے نکلے گا؟ فائنلی زارا حدید مصطفیٰ نے آج اپنی نیند کو شکست دے ہی دی۔ حدید کا انداز غیر سنجیدہ تھا، شوخ تھا۔ وہ اس کے خود سے پہلے اٹھنے پر حیران ہوا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سن کر زارا نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں جن سے آنسو مزید روانی سے بہنا شروع ہوئے تھے۔ وہ یہ آواز سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اس آواز کو کافی عرصے بعد سن رہی تھی۔ اس وقت اس کی آواز زارا کو اپنے تڑپتے ہوئے دل کی دوا لگی۔ تم ٹھیک ہو حدید؟ زارا کا لہجہ نم تھا، آنسوؤں سے بوجھل۔ دنیا جہاں کی پریشانی اپنے لہجے میں سموئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ شاید ابھی بھی دل میں اسے کھونے کا ڈر موجود تھا۔ وہ جو غیر سنجیدگی سے مزید کچھ بولنے لگا تھا، اس کے آنسوؤں سے بوجھل لہجے میں پوچھنے پر ایک پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ تم رو رہی ہو زارا؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ حدید نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، زارا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زکام زدہ سی آواز میں کہا جبکہ اس کے لہجے میں وہ اپنے لیے فکر مندی واضح محسوس کر سکتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ حدید کا لہجہ ہنوز فکر مند تھا۔ وہ اس کے جواب سے قطعی مطمئن نہیں ہوا تھا جبکہ وہ اس کا نم لہجہ محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک بہت برا خواب دیکھا، زارا نے لب کاٹتے ہوئے جیسے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی اپنے اس خواب کے بارے میں۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس بھیانک خواب کو بیان کرتی۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب حدید کچھ پرسکون ہوا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے زارا؟ مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، حدید نے اس کے یوں رونے پر چوٹ کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ دوسری جانب زارا نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا خواب کس قدر برا تھا؟ وہ ٹھیک تھا یہ سوچتے ہوئے زارا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ زارا نے محتاط سے لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ بندہ ناچیز ذرا رب کے حضور بھی سر چکائے۔ حدید کا انداز مؤدب تھا، بھلا وہ کیوں اسے اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتی؟ اس کے جان بوجھ کر بات کو طنز کا مزہ دینے پر زارا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اپنا خیال رکھنا بہت سارا، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب زارا نے اسے اپنا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ زارا کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ وہ اندر ہی اندر ان چند لمحوں کی اذیت سے بے حد خوف زدہ تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نیند میں اٹھ گئی ہو، محترمہ جائیں جا کر فریش ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ خوابوں میں نہیں حقیقت میں مجھ سے مخاطب ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے بے حد محبت محسوس کرتے ہوئے حدید نے شریر سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کا دل تو صبح صبح زارا کے نیم اظہار پر خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ اس کی بات سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے زارا نے اسے بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ حدید نے مسکراتے ہوئے فون کو دیکھا اور جلدی جلدی اپنے بال برش کر کے نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد کی طرف بڑھا تھا۔ ہادی کی گاڑی کا ہارن وہ سن چکا تھا۔ زارا نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ وہ ٹھیک تھا، یہ صرف اس کا برا خواب تھا۔ زارا نے بمشکل اپنے دل کو یہ بات سمجھائی جبکہ کہیں نہ کہیں وہ اس خواب سے نکل نہیں پا رہی تھی۔
اپنی تمام تر سوچوں اور وسوسوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ کبھی کبھی کچھ خواب حقیقتوں پر مبنی ہوتے ہیں، آنے والے وقت سے آگاہی کا باعث ہوتے ہیں، جنہیں ہم اکثر اپنے وہم و گمان کا نام دے کر بھول جاتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، مگر اس بات کا احساس ہمیں وقت دلاتا ہے۔ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے کر بھی سکتے ہو یا نہیں؟ سب کے سب نمک حرام ہو۔ حماد نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا کرسٹل کا گلدان اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے گارڈ کے سر پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، سر آپ یقین کریں ہمیں ان کی پوری فیملی میں کوئی بھی نیلی آنکھوں والا لڑکا نہیں دکھا۔ گارڈز نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کو رومال سے صاف کرتے ہوئے التجائی انداز میں کہا، جبکہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ شٹ اپ، پچھلے 2 مہینوں سے تم لوگ مجھ سے یہی بکواس کر رہے ہو۔ کیا وہ کسی دوسرے جہاں سے آیا تھا جو تم لوگوں کو نہ ملا؟ میری ایسی حالت کرنے والا کوئی اور نہیں، یقیناً عمل کا کوئی عاشق یا اس کا کوئی جاننے والا ہوگا، مگر تم لوگ ایسے ہڈ حرام ہو کے ایک لڑکے کا پتہ نہ لگا سکے۔ حماد نے اپنی گن میں گولیاں ڈالتے ہوئے ان پر قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ پچھلے 2 مہینوں سے ابراہیم ہاؤس پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر وہ ان کی فیملی کو سبق سکھانے سے پہلے اسے اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتا تھا جس نے اسے مستقل طور پر ایک ٹانگ سے معذور کر دیا تھا۔ اس دن حدید نے ماسک پہنا ہوا تھا، بار میں لائٹس آن نہیں تھیں۔ حماد اس کی شکل تو نہ دیکھ سکا، مگر وہ اس کی آنکھوں کے رنگ سے بھی صحیح طرح سے واقف نہ تھا۔ وہ کنفیوز تھا کہ اس کی آنکھیں نیلی تھیں یا سبز، جبکہ حدید کی آنکھوں کے اصل رنگ سے وہ ناواقف تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو عمل پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، اس کے بقول عمل اس لڑکے سے ملے گی اور وہ اسے پہچان جائے گا، مگر ان 60 دنوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں آیا تھا۔ شاید قسمت حدید کے ساتھ تھی۔ اسے مارنے کی خواہش دن بہ دن حماد کے اندر کسی آگ کی طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا، سر ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اسے اپنی مہنگی جدید گن لوڈ کرتے دیکھ ایک گارڈ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، اب جو کروں گا میں کروں گا۔ ان کی زندگی کے دن پورے ہوئے۔ ایک ایک کر کے جب عمل کے سسرال والوں کو اس جہاں سے رخصت کروں گا تو وہ خود بخود بل سے نکل کر سامنے آئے گا۔ گاڑی نکالو فوراً۔ حماد نے اپنی اسٹک مضبوطی سے ہاتھ میں تھامتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو کر زہر ہند لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ گارڈز اس کی بات سے سر ہلاتے ہوئے فوراً باہر کی طرف بڑھے اور گاڑی نکال لی۔ حماد اپنی لوڈڈ گن اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ 4 باوردی گارڈز تھے۔ اب اسے عمل کو پانے کی چاہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کی جائیداد کی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف اپنا انتقام تھا۔ وہ دونوں شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے تو پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ آج فائنلی ان کی باقی ماندہ شاپنگ بھی مکمل ہو گئی تھی۔ ہادی چہرے سے بیزار دکھائی دیتا تھا کیونکہ عادتاً حدید نے اسے آج پھر بہت کھپایا تھا۔ ہادی نے دل ہی دل میں دلہا صاحب کی شاپنگ پوری ہو جانے پر شکر ادا کیا تھا۔ اپنی شاپنگ تو وہ کب کی کر چکا تھا، صرف جوتے لینا باقی تھا جو اس نے شاپنگ مال آتے ہی لے لیا تھا، مگر حدید نے اپنے جوتوں کے لیے اسے 3 گھنٹے اپنے ساتھ خوار کیا تھا۔ ہادی گاڑی پارکنگ ایریا سے نکال کر مال کے باہر لایا تو حدید نے گاڑی کی بیک سیٹ کے دروازے کھول کر سارے شاپنگ بیگز پیچھے رکھے۔ وہ دوسری طرف سے آ کر ہادی کے ساتھ بیٹھنے والا تھا جب ہادی کچھ یاد آنے پر گاڑی سے باہر نکل کر شاپنگ مال کی طرف بڑھا۔ حدید نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جس پر اس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ حدید اس کے اشارہ کرنے سے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اتنی رونق ہونے کے باوجود بھی حدید کو اس ماحول میں ایک عجیب سی گھبراہٹ گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل اچانک ہی اس ماحول سے گھبرانے لگا۔ ایسا حدید کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ 10 منٹ وہاں کھڑا رہا مگر ہادی ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کی لاپرواہی پر اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ حدید نے اپنی آنکھوں سے بلیک شیڈز اتار کر گاڑی کے کھلے ہوئے شیشے سے اندر کی جانب پھینک دیے۔ اپنے دل کی ہوتی عجیب کیفیت کے زیر اثر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا اور زارا کا نمبر ڈائل کیا جو کہ بزی تھا۔ حدید نے ایک ہفکی بڑی نظر موبائل پر ڈالی، یوں جیسے موبائل کی جگہ زارا سے اس کی بزی ہونے پر ہفکی کا اظہار کیا ہو۔ وہ ابھی دوبارہ کال کرتا جب اسے ہادی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہادی نے اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک شاپنگ بیگ پیچھے رکھا۔ وہ ایکچولی میں نے عمل کے لیے ایک ڈریس پسند کیا تھا، بس وہی لینے گیا تھا۔ ہادی نے اس کے گھورنے پر ہلکا سا سر کھجاتے ہوئے صفائی دی۔ شکر ہے تمہیں بھی میری بہن کا خیال آ ہی گیا، کنجوس آدمی۔
حدید نے سنجیدگی سے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، خیال کیا مجھے تو اس کے خواب بھی آتے ہیں، مگر میرے گھر والوں کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ ہادی نے اس کی بات سے سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے حدید مبہم سا مسکرا دیا۔ وہ ابھی کچھ کہتا جب ہادی کے موبائل پر ابراہیم صاحب کی کال آ گئی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ جی ڈیڈ، میں آفس ہی ہوں، بہت کام ہے آفس میں، آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ ہادی نے سلام دعا کے بعد ابراہیم صاحب سے صاف جھوٹ بولا۔ وہ آج صبح کی فلائٹ سے کراچی گئے تھے اور اس وقت پر آفس جانے کی تلقین کی تھی۔ ہادی یوں ہی فون پر ان سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا جبکہ حدید اس کے اتنی صفائی سے جھوٹ بولنے پر سر جھٹکتا ہوا شاپنگ مال کے مین انٹرنس کی طرف متوجہ ہوا، جہاں سے ایک سیاہ اوڈی بہت سپیڈ میں اندر داخل ہوئی تھی۔ پارکنگ ایریا سے پڑے ہی وہ گاڑی رکی تھی۔ اس کی بیک سیٹ کا دروازہ وار ہوا تھا۔ حماد نے اپنا گن والا ہاتھ باہر نکال کر گاڑی سے کچھ دور ٹہلتے ہادی کا نشانہ لیا تھا۔ حدید جو سرسری سی نظر اس گاڑی کی کارروائی پر ڈال رہا تھا، گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھلنے پر حماد کی شکل دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ وہ اسے 9-10 مہینوں بعد دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی اگلی حرکت پر حدید نے بے اختیار اپنے سے 4 قدم کے فاصلے پر ٹہلتے ہادی کو دیکھا، جو کہ اپنے دھیان فون کان کو لگائے ابراہیم صاحب کو آفس کی رپورٹ دینے میں مصروف تھا۔ حدید گاڑی کی اوٹ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ حماد اسے نہ دیکھ سکا۔ ہادی پر نشانہ باندھتے ہوئے اس نے ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر گولی چلائی۔ ہادی گولی کی آواز سے جہاں ارد گرد سے گزرتے لوگوں نے ایک پل کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے سہم گئے تھے، وہیں دوسری طرف حدید کی دل خراش چیخ ہوا کے سپرد ہوئی تھی۔ گولی سیدھا اس کے دل کے مقام پر آ کر پیوست ہوئی تھی۔ درختوں پر بیٹھے اداس پرندے گولی کی آواز پر فضا میں اڑ گئے تھے۔ فضا میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ہادی نے سر اٹھا کر اپنے سے کچھ فاصلے پر گرے حدید کو دیکھا تو اس کے سینے سے نکلتے خون کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری ساری مہندی خراب کر دی۔ زارا نے اپنی ہتھیلی کی خراب ہوئی مہندی کو دیکھ کر روحانسی ہو کر پارلر والی کے ساتھ آئی ہیلپر لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ابھی مہندی لگوائی تھی جب پاس سے گزرتی اس لڑکی کے دوپٹے نے اس کی مہندی کے سارے نقوش مٹا دیے۔ اس کے پاس بیٹھی دادی نے کسی بدشگونی کے ڈر سے اسے فوراً ہاتھ دھونے کو کہا تھا، جس پر زارا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی ہوئی آنکھوں میں نمی لیے ہاتھ دھونے چلی گئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا لڑکی؟ میرے بیٹے کی تصویر توڑ دی تم نے، آسیہ بیگم نے اپنے پاس کھڑی ملازمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس نے صفائی کرتے ہوئے بے دہانی میں اسٹڈی روم سے باہر جہاں پوری فیملی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس میں سے حدید کی تصویر اس نے بے دہانی میں گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ کانچ ادھر ادھر فرش پر بکھر گیا تھا۔ آسیہ بیگم نے اسے ڈپٹتے ہوئے حدید کی تصویر نیچے سے اٹھائی اور اسے کانچ صاف کرنے کو کہا، جبکہ حدید کی تصویر کے یوں گر کر ٹوٹنے پر ان کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ سر سنبھل کر، آفس کی سیڑھیاں اترتے مصطفیٰ صاحب لڑکھڑائے تھے۔ مینیجر اشفاق صاحب نے انہیں آگے بڑھ کر تھاما تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے مضبوط قدم آج پہلی دفعہ ڈگمگائے تھے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ اشفاق صاحب نے ان کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے لگتا ہے حدید صحیح کہتا ہے، میں واقعی بوڑھا ہو رہا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کے الفاظ ذہن میں آتے ہی ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر کہا، ایسا نہیں ہے سر، چھوٹے صاحب تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جس کا چھوٹے صاحب جیسا شیر جوان بیٹا ہو، وہ باپ کبھی بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اشفاق صاحب نے ان کی بات سے مسکراتے ہوئے ناز سے کہا۔ مصطفیٰ صاحب ان کی بات سے مسکرا دیے اور دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی لمبی عمر کی دعا کی۔ لوگوں کا ہجوم اس طرف لگنے لگا تھا۔ حماد تو اپنا نشانہ چونک جانے پر بری طرح تل ملایا تھا۔ وہ ہادی کی جگہ اس لڑکے کو آتا دیکھ ضبط کر کے رہ گیا، جبکہ گولی تو اس لڑکے کو لگ چکی تھی۔ وہاں موجود سیکیورٹی فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ حماد کے گارڈز ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر گاڑی وہاں سے بھگا لے گئے۔ ہادی اپنے سکتے سے نکلتے ہوئے اس کی طرف لپکا تھا۔ اسے تو ایک لمحہ پہلے ہوئی کارروائی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ابراہیم صاحب سے فون پر بات کر رہا تھا جب اچانک حدید نے اسے پوری قوت سے دائیں جانب دھکا دیا اور وہ خود اس کی جگہ پر آ گیا۔ ہادی بازو کے بل گرا تھا۔ گرتے ساتھ ہی اس نے فضا میں گولی چلنے کی آواز سنی تھی، جس سے اس نے پلٹ کر حدید کو دیکھا اور پھر جو اس نے دیکھا اسے اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اپنی کیفیت کی نفی کرتے ہوئے وہ حدید کے جانب لپکا تھا، جس کی آنکھیں مارے تکلیف کے بند ہو رہی تھیں۔ حدید کی وائٹ شرٹ خون سے تر تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں واضح تھیں۔ گولی شاید اس کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ اس سے اپنی آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھیں۔ حدید ادھر دیکھ میری طرف، یہ کیا کیا تو نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی حالت پر ہادی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بے اختیار تھے جو کہ حدید کے چہرے پر گرے۔
ہادی کو لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے حدید کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، جبکہ حدید نے اپنی نیموار آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، جبکہ اس نے اس کے بارے میں ہی تو سوچا تھا۔ ہادی اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں سے ہادی کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حدید نے کچھ بولنے کے لیے ہلکے سے لب کھولے تھے، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے لب ہلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ زارا کو سنبھال لینا، اپنی نیموار آنکھوں سے اس نے بمشکل اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہادی نے سرایت سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ذہن میں کہیں زارا کے صبح کہے ہوئے الفاظ گونجے تھے، اپنا خیال رکھنا حدید، بہت سارا، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ تو کیا وہ اس حقیقت سے پہلے ہی آشنا تھی؟ اس کے تاریخ میں جاتے ذہن کے پردوں پر ایک دفعہ زہرا کا عکس نمایاں ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، مگر شاید قسمت میں ان کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ اس کے ذہن میں باری باری سب کے عکس نمایاں ہو رہے تھے۔ لڑتی ہوئی ہانیہ کا، جسے وہ یہاں آنے سے پہلے تنگ کر کے آیا تھا، آسیہ بیگم کا جس نے اسے جلدی گھر لوٹنے کا کہا تھا، مصطفیٰ صاحب کا جو آج اسے سارا دن گھر پر رہنے کا کہہ کر گئے تھے، اور پھر وہ ہوش و ہٹ سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہادی کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا۔ وہ جو اس کے لفظوں پر ساکت تھا، اپنے ہاتھ کی گرفت میں اس کے بے جان ہوتے ہاتھ کو محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ حدید اٹھ، میں بہت تنگ کروں گا زارا کو، ایسے نہیں کرتے یار، کوئی ایسے کسی کو ایسے چھوڑ کر جاتا ہے بھلا؟ ہادی ایک صدمے کی اسی کیفیت میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامے بھول رہا تھا۔ حدید تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں کہہ رہا ہوں آنکھیں کھول حدید۔ ہادی ہذیانی انداز میں اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے پکار رہا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ہادی کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ یہ صرف اس کا دوست نہیں، اس کی جان تھا، اس کی طاقت تھا، جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج زمین پر قیامت برپا ہو گئی ہو۔ دور کہیں ایمبولینس کے تیز سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ ایمبولینس آ کر ان کے پاس رکی تھی۔ پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور لوگوں کے ہجوم کو ہٹا رہی تھی۔ وہ لوگ حدید کو تیزی سے ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہادی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں حدید کو لے جاتے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ذہن کے پردوں پر بہت تیزی سے حدید کے ساتھ گزرے مناظر گردش کر رہے تھے۔ کانوں میں اس کے ماضی میں کہے ہوئے جملے گونج رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے، یا تو تمہارے ہاتھوں مروں گا یا تمہارے لیے۔ ہادی کو لگا جیسے وہ اپنا کہا ہوا پورا کر گیا ہو۔ کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدے کا، کتنا بے وفا تھا وہ جو اس کے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کیا کرتا تھا اور اسے اکیلے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ ہادی کا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کہ خون آلود تھے۔ ہادی کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلانے لگا۔ پولیس آفیسر اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے ہادی کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھا تو گویا وہ کسی خواب کے سحر سے نکلا ہو۔ ایک ساکت نظر اس پولیس آفیسر پر ڈالتے ہوئے وہ مین گیٹ سے باہر نکلتی ایمبولینس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ وہ جا چکی تھی۔ ہادی بغیر کسی کی پرواہ کیے روتے ہوئے بھاگتا ہوا اس ایمبولینس کے پیچھے گیٹ سے نکلا تھا۔ جب پولیس آفیسر نے اس کے برابر اپنی گاڑی روکتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا، وہ ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا، جس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ اس کا دماغ موف ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے بس حدید کے پاس جانا تھا، اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اپنے دماغ سے لڑتے ہوئے وہ خود کو باور کروا رہا تھا، جبکہ یہ معاملہ اس کے بس میں نہ تھا۔ جسم سے جان تو تب نکلتی ہے جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی متاع جان کو اس دنیا سے رخصت ہوتا دیکھتے ہیں۔ جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے، اس وقت ہم سب سے زیادہ بے بس ہوتے ہیں۔ ہادی حدید کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف نام کے دوست نہ تھے، بلکہ حقیقی معنوں میں ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ حقیقی معنوں میں دو جسم ایک جان تھے۔ اس کے لیے یہ صدمہ، یہ اذیت بہت بڑی تھی۔ اس نے اس کی اس حالت پر خود کو شدت سے بے بس محسوس کیا تھا۔ حدید نے اسے دل سے اپنا دوست مانا تھا، اس لیے اس کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ وہ اپنی دوستی کے امتحان میں اول رہا تھا۔ دوستی امر ہو گئی تھی اور محبت، ہاں حدید کی محبت، وہ شاید ادھوری رہ گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔